बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। आईनी अदालत का क़याम फिर से एक सवाल बन गया है। आईनी अदालत के क़याम के हवाले से JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, जिसने हुकूमत और PTI के रहनुमाओं को दिगनी का नाच नचा रखा है, उन्होंने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि जो JUIF की तरफ से आईनी मुसवदा तैयार किया जा रहा है, उसमें आईनी अदालत के क़याम के हवाले से किस तरह की बात की जाती है या किस तरह की सिफारिशात की जाती हैं। इसके अलावा हम आज के व्लॉग में बात करेंगे कि हुकूमत ने आईनी तरामीम के मुसवदे की मंजूरी के हवाले से अहम तरीन फैसले कर लिए हैं। जी नाज़रीन, इजलास कब हो रहा है, किस तरह हो रहा है और इस हवाले से किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंसूर अली शाह से मुतालिक जो स्टेटमेंट दिया, उसने एक नया कट्टा खोल दिया है। जी नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतहाई अहम मामला किए, इंतहाई अहम बातें की। इन पर हम सबसे पहले बात करेंगे और उसके साथ ही हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे, क्या मंसूर अली शाह मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं। तो नाज़रीन, आपसे इल्तिमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। जी नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं, उसको अगर हम देखें तो ये तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ जब जो है एक निजी TV चैनल की एंकर महर बुखारी की तरफ से आईनी तरामीम से मुतालिक उनसे बिलावल भुट्टो जरदारी से एक सवाल किया गया। अब सवाल क्या था, जवाब क्या था, उसको सियाक व सबाक से हटकर या तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया की जीनत किस तरह बनाया गया और उसका असल बयान क्या था, वो आपने सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार आप सुन लें। मैं मंसूर अली शाह साहब के बारे में माजी में भी मैंने कहा है, जितना मैं दोनों जस्टिस फायद ईसा साहब और मंसूर अली शाह साहब का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, that is a matter of record. But I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahib will be able to control the other judges on his Supreme Court, some of whom have shown a tendency that, be it in the 63A case, be it in the original practice and procedure case, whatever their position may be today, they have time and time again that have proved that they're willing to go beyond the Constitution to achieve a political aim. And in order to counter that, it is well within the right of political parties in Parliament to form a consensus and pass the constitutional amendment. तो इसलिए हमारा पूरा कोशिश होगा कि ये constitutional amendment पास हो, consensus के साथ पास हो। जी नाज़रीन, इसके बाद आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि मामलात को किस तरफ ले जाया गया। ये बहुत अहम नौयत का मामला था। इससे पहले कि मैं कुछ आगे जाऊं या कुछ और हक़ाइक़ आपकी खिदमत में पेश करूं, इस हवाले से जो आईनी मुसवदे, जो तरमीमी मुसवदे, आइन के तरमीमी मुसवदे पर जो लीगल टीम काम कर रही है, उनमें फारूक एशनाइक का बहुत बड़ा सवाल है। गुज़िश्ता रोज़ एक दरख्वास्त दाखिल हुई, उसके हवाले से वो अदालत पहुंचे और वहां पर सहाफ़ियों से उन्होंने बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कहा, जरा मुलाहिज़ा फरमा दें। देखिए, जहाँ तक वकला का कन्वेंशन हुआ है उनका हक है, उन्होंने किया। एज ए वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल मैंने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल का ये व्यू है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना चाहिए। हमारे पास लॉ मिनिस्टर साहब ने हमें जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी 26th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज भी दिया था और एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल ने क्लॉज बाय क्लॉज इसको पढ़ा और अपनी तजावीज़ जो हैं, वो प्रपोजल जो हैं, जो हमने चेंज किए हैं, वो हमने लॉ मिनिस्टर साहब को भेज दी हैं। अब लॉ मिनिस्टर साहब के ऊपर है और पार्लिमान के ऊपर है कि हमारी तजावीज़ पर वो अमल करते हैं कि नहीं। मगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस वक्त ज़रूरी है, होना चाहिए, क्योंकि बेअंदाज़ा मुकदमात हैं, जो बैकलॉग बढ़ता चला जा रहा है और अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का बहुत टाइम जो है इन पॉलिटिकल केसेस में और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में लग जाता है। इसकी वजह से ऑर्डिनरी केसेस जो हैं, क्रिमिनल और सिविल, वो क्या कहते हैं, बड़े ताख़ीर से फ़ैसला होते हैं। मैं समझता हूँ अगर आइनी कोर्ट बन गया,
جو کہ COD کے اندر بھی شہید محترمہ بے-نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف نے سائن کی تھی، وہ اس کے روح کے مطابق ہوگا اور اس کے اندر کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ملک کو اس کے اندر فائدہ ہی ہوگا، نقصان ادھر کہیں مجھے نظر نہیں آتا. اچھا، آخری سوال تھا. بہت سارے جو سینئر وکلا ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ابہام ہے کہ ابھی تک نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا. دیکھیں، یہ نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہوتا ہے منسٹری آف لاء نے گورنمنٹ کا. اب یہ وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ریٹائرمنٹ کی ایج میرے خیال ہے 25 یا 26 ہے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی. اس سے پہلے وہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا، میں سمجھتا ہوں. تھینک یو. اب اس کے بعد اس میں انہوں نے ایک چیز واضح کی کہ ہم نے اپنا ہے تجاویز یا جو مسودہ ہے ترامیم کا مسودہ، وہ ہم نے لاء منسٹر صاحب کے حوالے کر دیا ہے. اب ان کی مرضی ہے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. بہرحال بلاول بھٹو زرداری کے اس اسٹیٹمنٹ نے بہت بڑے جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک ایشو کو کھڑا کر دیا اور ایشو کو کھڑا کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس چیز پر بھی سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیا منصور علی شاہ مستقبل کے چیف جسٹس بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے. اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے؟ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ چیف جسٹس، مستقبل کے چیف جسٹس یا سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ بالکل متنازع ہو چکے ہیں. اتنے متنازع ہو چکے ہیں کہ اب اگر وہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آیا ہے کہ وہ PTI کے ہمدرد ہیں. اور جب کسی جج کا ایک طرف جھکاؤ ہوتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ غیر جانبدارانہ فیصلے نہیں آیا کرتے. بات ہو رہی ہے کہ عدالت کے حوالے سے، تو عدالت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غیر سیاسی منصب پر بیٹھے ججز کیا سیاسی فیصلے نہیں کر رہے؟ غیر سیاسی منصب پر بیٹھے ججز کیا آئین کو توڑنے مروڑنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ کیا آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ کیا غیر سیاسی منصب پر بیٹھے یہ جج صاحبان نے ہر قسم کی رشوت نہیں لی؟ کیا اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بیرون ممالک کے دورے نہیں کروائے؟ کس طرح کروائے جاتے ہیں؟ کون کرواتا ہے؟ کیا 9 مئی کے ملزمان کو تحفظ فراہم نہیں کیا؟ کیا 9 مئی کے ملزمان کی سہولت کاری نہیں کی؟ کیا PTI کے سربراہ عمران خان کو بھرپور تحفظ اسی سپریم کورٹ میں فراہم نہیں کیا گیا؟ کیا ارشد شریف کے قاتلوں کو مکمل تحفظ نہیں فراہم کیا گیا؟ کیا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ کے خلاف جس طرح کا ایک معاملہ عدالت میں آیا اور جس طریقے سے ان دونوں صاحبان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، ان پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی، کیا ہم بھول چکے ہیں؟ ہم قطعاً نہیں بھولیں. کیا مقننہ کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ یا ایک قانون سازی جو ابھی ہوئی ہی نہیں، کیا اس پر حکم امتناع جاری نہیں ہوئے؟ کیا اسی سپریم کورٹ کے ججز نے PCO یا LFO کے تحت حلف نہیں دیے؟ کتنے معاملات ہیں جن کو کھولا جائے اور اندازہ ہو کہ اسی سپریم کورٹ کے ججز نے کتنے آئین کے کتنی خلاف ورزیاں کی ہیں. یہی آئینی عدالت جو عدالت ہے، اس نے آئین سے کس حد تک اس کے ججز نے انحراف کیا ہے، کس حد تک آئین کو توڑا مروڑا ہے. اور آج بات کی جائے، اگر بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ریسنٹلی 63A کے کیس کی سماعت کے دوران ججز کا مائنڈ کھل کر سامنے آیا کہ ان کا باقاعدہ ایک طرف جھکاؤ تھا، جھکاؤ تو تھا، جھکاؤ ہے، جھکاؤ رہا ہے. گڈ ٹو سی یو جیسے آپ جب جملے سنیں گے تو پھر جھکاؤ تو آپ کو بھی محسوس ہوگا نا، کس کو محسوس نہیں ہوگا. بہرحال اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جسٹس منیر، جسٹس یحییٰ آفریدی یا جسٹس منصور علی شاہ، اب اگر قانون سازی ہو جاتی ہے، اگر اپنا آئینی ترامیم منظور ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اس چیز کا باضابطہ طور پر اندیشہ موجود ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو اسی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس رکھا جائے گا، اور جو آئینی سپریم کورٹ بنے گی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی، وہاں پر جو ہے وہ جو چیف جسٹس ہوں گے وہ کوئی اور ہوں گے یا پھر جسٹس قاضی فیض صاحب ہوں گے. اگر بینگ اے جرنلسٹ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرے خیال میں کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ وہ جج ہیں جو صرف آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو ہی وہاں پر کھڑے ہونا چاہیے. اب بات کرتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کا اس وقت ایشو ہے کیا. 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے گزشتہ روز حکومت انتظار کرتی رہی مولانا فضل الرحمان صاحب کے مسودے کا، اور حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی انتظار کرتی رہی کیونکہ مولانا صاحب کی طرح سے کہا گیا تھا کہ جی ہم آئینی مسودے کی ترمیمی مسودے کی کاپی ہم بھجوا رہے ہیں.
اور اس کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اور JUIFA کا مسودہ ہے ان کو ٹیلی کر کے اور ان میں جو ایک چیزیں متنازع چیزوں کو نکال کے اور پھر ایک حتمی شکل دینی تھی، لیکن نہیں ہوا یوں کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس وہ مسودہ پہنچا اور مولانا فضل الرحمان نے مسودہ دیکھا، مسکرائے اور وہ مسودہ انہوں نے اپنی لیگل ٹیم کو واپس بھیج دیا کہ اس مسودے کی نوک پلک ٹھیک کریں۔ تو جب پوچھا گیا کہ کس طرح کی نوک پلک، تو کہا گیا کہ اس کی ذرا انگلش ٹھیک کر دیں، اور پھر یہ کہا گیا، ذرائع نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے اس مسودے کی کاپی دینے کے لیے PTI کے ڈیلیگیشن کو بھی وہاں پر بلایا تھا، اور PTI کے ڈیلیگیشن کو بھی مسودے کی کاپی فراہم نہیں کی، وہ واپس کر دی۔ اب جو مسودہ جو نوک پلک ٹھیک ہو رہی ہے، بنیادی طور پر اس مسودے میں سے ملٹری کورٹس اور یہ جو دیگر متنازع ایشوز ہیں ان کو نکالنے کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ JUIFA کی طرف سے بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ JUIFA کی طرف سے اس فیصلے میں اس کو باقاعدہ جو ترمیمی مسودہ ہے اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور شامل کر دیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آئینی شرعی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام ضروری نہیں ہے، یعنی اب آئینی عدالت یا ایک اور آئینی سپریم کورٹ نہیں بنے گی، آئینی سپریم کورٹ اب نہیں بنے گی، اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس میں ایک بینچ مخصوص کر دیا جائے، اور وہ بینچ جو ہے وہ آئینی معاملات کو دیکھے، اور باقی جو فوجداری اور سول کے معاملات ہیں وہ کوئی مطلب باقی جو عدالت ہو وہ دیکھے، ایک بینچ مخصوص کر دیا جائے، کیونکہ موجودہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے تنازعات کھڑے ہو گئے ہیں، ان تنازعات کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ اس ایشو کو ہی نہ چھیڑا جائے جو ایشو سامنے آئے اور پھر ملک میں عدم استحکام پیدا ہو۔ اب اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر صورتحال اور زیادہ آگے چل کے کشیدہ ہو سکتی ہے، کیونکہ حکومت ہر صورت میں 16 اکتوبر کے بعد فوری طور پر جو ترمیم ہے وہ ٹیبل کرنا چاہ رہی ہے۔ اس حوالے سے جتنے بھی اراکین اسمبلی یا پارلیمنٹرین مختلف ممالک میں گئے ہوئے ان کو واپس بلوا لیا گیا ہے، اور جو یہاں موجود ہیں باہر جانے کا ارادہ رکھتے تھے ان کو منع کر دیا گیا باہر جانے سے۔ ایک وفد اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی سربراہی میں جنیوا جانا تھا، اس وفد کو بھی باضابطہ طور پر روک دیا گیا ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھ دیا گیا ہے 2 اراکین اسمبلی کے حوالے سے کہ جی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جلدی فیصلہ بھی وہ بھی فیصلہ کریں، اور ان اراکین کا بھی فیصلہ کریں تاکہ میجک نمبر جو ہے وہ حکومت حاصل کر سکے۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آگے چل کے صورتحال بہت زیادہ سچویشن کریٹیکل بھی ہو سکتی ہے۔ تقویت ہوئی ہے، انشاءاللہ ملک کے لیے اچھا ہوگا۔ آئینی ڈرافٹ شیئر کر دیا آپ سے سر؟ آئینی آپ آگے دیکھیں گے، چند دن آگے دیکھیے، بہت اچھا ہوگا ملک کے لیے انشاءاللہ۔ یہ 25 سے پہلے آئینی ترمیم آ سکتی ہے آپ کو، آپ کے اندازے میں؟ آپ دیکھتے رہیے کیا ہوتا ہے، لیکن جو ہوگا اچھا ہوگا۔ آپ لوگوں نے اپنا ڈرافٹ بنایا تھا سلمان صاحب؟ سب اچھا ہوگا انشاءاللہ، معاملات سامنے آ جائیں گے۔ سر ملاقاتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا؟ ملاقاتوں میں بہت اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، ملک کو انشاءاللہ قوم کو خوشخبری ملے گی۔ اور مولانا صاحب اپنے سٹانس پہ کھڑے ہیں؟ مولانا صاحب کا سٹانس ایک تاریخی اہمیت کا ہے، قوم ان کی شکر گزار رہے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ جو تباہی ہونے جا رہی تھی وہ نہیں ہو پائے گی انشاءاللہ ہمارا آئین بحال رہے گا۔ سر اگلے 10 دنوں میں آئے گی ترمیم؟ دیکھتے ہیں۔ سر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو دعوے کر رہی ہے وہ پہلے کی طرح؟ نہیں، حکومت کے دعوے بے بنیاد ہیں، ہمارے ممبران تکڑے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے کتنے ممبران غائب ہیں ابھی؟ کوئی غائب نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، KP سے ایک جرنلسٹ کو اٹھایا ہے سر، اس کے لیے PTI نے کیا کیا؟ کیونکہ ظاہر ہے وہاں۔ اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں محاذ گرم ہونے جا رہا ہے۔ جی ناظرین، محاذ گرم ہونے لگا ہے، اور شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد KPK کا معاملہ بھی فائنل کر لیا جائے گا۔ اس حوالے سے گورنر KPK فیصل کریم کنڈی نے پچھلے دنوں وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی تھی، اور حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ایک کمپریہنسو چارج شیٹ وزیر اعظم کے سپرد کی تھی۔ اب وہ فیصل کریم صاحب صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے، آج کریں یا کل کریں، اور وہ جو مسودہ ہے یا وہ جو ایک چارج شیٹ ہے وہ صدر صاحب کے حوالے کریں گے، اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ کیونکہ جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ
اس کو بہت بڑا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اور ایسا ہی فیصلہ ایوان صدر میں مولانا فضل الرحمان اور JUIF کی اپنا حکومت اور PMLN کے بیچ جو نیگوسیشن ہوئی تھی اس میں بھی طے پایا تھا کہ KPK کے معاملے کو ایک طرف کیا جائے. تو بہرحال اس کے علاوہ جو بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے ریسنٹلی پھر ایک خطاب کیا اور پھر اسلام آباد پر چڑھائی کی بات کی، پھر اسلام آباد پر حلہ بولنے کی بات کی، دھاوا بولنے کی بات کی. علی امین گنڈاپور نے کیا کہا ذرا ملاحظہ فرما لیں. اس کے بعد میں یہاں پہ کھڑا ہو کے فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس IG اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس IG کو ہٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ بولیں گے. تیار ہو نا سارے؟ یہ میں پیغام فلور سے دے رہا ہوں. یہ میرے صوبے کی ملکیت پہ جس طرح گھسا، اس نے میرے سرکاری گاڑیوں کو توڑا، اس نے وزیر اعلیٰ کی سرکاری گاڑیوں کو توڑا، علی امین کا نہیں توڑا. یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس وقت، اس نے اس صوبے پہ حملہ کیا ہے. اگر یہ وفاق صوبے پہ حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے، مطلب ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر. تیار رہے، پھر آ رہے ہیں. تیار ہو سارے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اپنے حق کے لیے تیار ہو؟ اپنے حق کے لیے لڑو گے؟ اپنے حق کے لیے مرو گے؟ سبق سکھاؤ گے؟ صوبے کا حق لو گے؟ نعرہ مارو ساڈا حق اتھے رکھ، اتھے رکھ، اتھے رکھ، اتھے رکھ. فی الوقت اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.